बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। कौमी असम्बली की रुकन आयशा गुलालई की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात की गर्द बैठने की बजाय दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और एक तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर रही है, जिसमें अब नए नए किरदार सामने आ रहे हैं और उनकी तरफ से आयशा गुलालई पर बहुत से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। और आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मुकाम साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा है कि उनका आयशा गुलालई के साथ कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं, ना ही उन्होंने उनको 50 करोड़ रुपए दिए और जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया वो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और आयशा गुलालई के ख़िलाफ़ भी कुछ लोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत से इल्ज़ामात लगा रहे हैं। असल सूरत हाल क्या है और क्या किसी अदालत के ज़रिए या जिरगे के ज़रिए ये मामला तय हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज यहाँ स्टूडियो में आयशा गुलालई साहबा, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। इनके साथ सेनेटर सितारा यास साहबा हैं, अवामी नेशनल पार्टी से इनका ताल्लुक़ है और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक़ सदर माहिर कानून जनाब अहमद अवैस साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। शुक्रिया अहमद अवैस साहब। इससे पहले कि मैं आपके साथ बात करूं, एक और बड़ा अहम मामला है। वो पाकिस्तान के साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने एक इंटरव्यू में कहा है कि आमरों ने मुल्क को ठीक किया और सिविलियंस ने हमेशा बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये भी एक बड़ा अहम मामला है, इस पर भी थोड़ी सी मैं बात करूंगा, लेकिन अगर टाइम हुआ तो उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आयशा गुलालई साहब आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि ये एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और ख़ास तौर पर पीटीआई ने भी ये क्वेश्चन किया है कि आपने जो इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम लगाया, आपने कहा कि आपको उनकी तरफ से पहला काबिल एतराज़ टेक्स्ट मैसेज अक्टूबर 2013 में आया, तो 4 साल तक आप क्यों खामोश रहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद साहब, मैं एक पॉलिटिकल रिकॉर्ड है मेरा। मैं बचपन से स्पीचेस भी करती थी और मुख्तलिफ इंटरनेशनल इश्यूज़ पे, चाइल्ड लेबर हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, ह्यूमन राइट्स, उस पर मैं हमेशा मुख्तलिफ फोरम्स पे बात करती थी। 9 साल की उम्र में मैंने बेनज़ीर भुट्टो के साथ नौशहरा में पब्बी में जलसे से खिताब किया था। 16 साल की उम्र में मैं ट्राइबल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स की, मैं विमेन विंग की मैं हेड थी। ट्राइबल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स आप 16 साल की उम्र में सहाफ़ी बन गई? जी, मैं रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब जो दी न्यूज़ के हैं उनके साथ मैं एज ट्रेनी रिपोर्टर मैं पेशावर में काम करती थी और साथ साथ मैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल फोरम्स पे। फिर मैं पीपल्स पार्टी में आई और रहमान मलिक से आप पूछ लें, फरतुल्लाह बाबर से पूछ लें, नाहिद खान से पूछ लें कि बेनज़ीर साहिबा मुझे उन्होंने बेटी कहा और उन्होंने, अगरचे मेरी उम्र उस वक्त 21 साल थी, लेकिन उन्होंने मुझे एक जो कौमी असम्बली की नशस्त है उसकी रिज़र्व सीट्स की लिस्ट पेशावर के इलेक्शन कमीशन में मौजूद होगी, उसमें मेरा नाम था। और ये इसलिए क्योंकि वो मेरी एज से हट के उन्होंने मेरी एज को भी नहीं देखा और उन्होंने एक मेरे जो जिस तरीके से मैं अपने आप को एक्सप्रेस करती थी पार्टी मीटिंग्स में, उसके वजह से उन्होंने मुझे ये जगह दी। उनकी असैसिनेशन के बाद मैं कुछ अरसा मैंने इंतज़ार किया और जब इमरान खान ने वज़ीरिस्तान मार्च का ऐलान किया तो मैं उनके साथ उस मिशन पे हो गई। नया पाकिस्तान वो बनाना चाह रहे थे। फिर मैं जब इलेक्ट होकर आई तो लकी मरवत में एक जलसा हुआ, उसमें इमरान खान भी थे, मैं भी थी। मैंने स्पीच की, उसके बाद इमरान खान की स्पीच। मेरी स्पीच में लोग मौजूद थे। जब इमरान खान की स्पीच होने लगी तो लोग शायद बोर होकर जाने लगे। तो अब पता नहीं कि उनका कोई जेलसी का मसला था या कोई और उनको कोई ऐसी बीमारी थी कि जिस पे वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे। उसके बाद उनके SMS आना शुरू हुए और उनके बेहुदा मैसेजेस आने शुरू हुए और उसके बाद ये किस साल की बात है? ये 2013 की बात है। अच्छा। और मैं उसके अल्फाज, लोग मुझसे पूछते हैं, मैं उनके अल्फाज में नहीं बता सकती क्योंकि वो चीज़ें फिर मुझ पे अजीब लगेंगी अगर मैं वो चीज़ें बता दूँ आपको। वो साथ साथ वो शादी की बात भी करते थे, हिंट्स देते थे शादी की भी, और साथ साथ वो गलत मैसेजेस भी करते थे। मैंने अपने वाले साहब को शुरू से उनको बताया कि ये चीज़ें ये हो रही हैं। मेरे वाले साहब प्रोफेसर हैं, हम पख्तून घराना है, लेकिन मेरे वाले साहब एक टीचर हैं, एक प्रोफेसर हैं, वो एक एजुकेटेड पर्सन है। उन्होंने कहा कि क्योंकि हमें भी शर्मिंदगी होती है ऐसे मामलात के ऊपर बात करने में कि हम इसको पब्लिक करें, हमें भी अजीब लग रहा था। तो मेरे वाले साहब ने कहा कि इसके पास जाके देखते हैं कि क्या मसला है। इसने मुझसे कहा कि आप मुझसे अकेले मिलें।
میں اپنے والد صاحب اور اپنے بھائی کو لے کر گئی، جس پہ ان کا موڈ شاید بہت خراب تھا، اور میرے والد صاحب نے ان سے پوچھا کہ مطلب آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کا کیا مطلب، تو یہ ادھر ادھر کرنے لگے. اس کے بعد بھی ان کے میسیجز آتے رہے. اچھا، نعیم الحق صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ کے والد اور آپ کے بھائی آپ کو لے کر گئے اور عمران خان سے کہا کہ آپ عائشہ گلالئی سے شادی کر لیں. دیکھیں ان کے جو میسیجز آ رہے تھے اس سے پہلے اور وہ شادی کے ہنٹس دے رہے تھے، میرے والد نے ان سے کہا کہ آپ کا مقصد کیا ہے، مطلب آپ کیا چاہتے کیا ہیں. تو ان سے یہ پوچھا کہ آپ چاہتے کیا ہیں، اس چیز پہ وہ ادھر ادھر کرنے لگے. اس کے بعد پھر ان کے، میں والد اور بھائی کے ساتھ میں گئی تھی، لیکن جو سچویشن جو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ مجھ سے اکیلے ملیں، اور میں اپنے والد اور بھائی کو لے کر گئی. اس کے بعد جو ہے ان کے میسیجز دوبارہ، ان کے بیہودہ میسیجز آنا شروع ہوئے، جس کو میں میرے خیال سے وہ ریکارڈ اگر دیکھ لیں وہ موجود ہیں. اور اس کے بعد وہ چیزیں جب میں نے اس کو، ان کا مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہوا، اس کے بعد ان کا ایک اور طرز سٹارٹ ہو گیا. وہ یہ تھا کہ مجھے، انہوں نے میڈیا سیل بنایا شیریں مزاری کے ذریعے. پہلے آپ کی چینلز ہمیں خود بلاتے تھے کہ آپ آئیں، اس کے بعد میڈیا سیل بنا، وہ ایک سینٹرلائزڈ میڈیا سیل بنا. اس میں کنٹرول کیا جاتا تھا کہ کس کو کہاں بھیجنا ہے. کئی لوگوں نے مجھے بتایا، انکلوڈنگ مہر بخاری، کہ ان کا جو ہے وہ، ان کے پروڈیوسر نے مجھے کہا کہ شیریں مزاری آپ کے نام سے انکار کر دیتی ہیں، وہ کسی اور کو لے آتی ہیں. تو ایک میرا ایک ایکسپوجر بھی اس کے میڈیا کے اوپر ان کا کم کرنا کی کوشش کی گئی. پھر میں نے ایک جلسہ ایک ہو رہا تھا، وہاں پہ جلسے میں نے ان کو، ہمارے MNAs موجود تھے، میں نے اس سے کہا، میں نے عمران خان سے کہا کہ مجھے اسپیچ کرنا ہے. تو اسپیچ اس نے میرے سامنے جو ہے وہ ایک زرتاج گل ہیں، ان کو کہا کہ آپ آئیں اور آپ اسپیچ کریں. اور آئی واز لیفٹ ایمبیرسڈ، کیونکہ میں ایک سٹنگ MNA تھی، اور سارے MNAs نے کہا، دیکھا کہ مجھے عجیب شرمندگی ہوئی کہ میں نے اس کو کہا کہ مجھے اسپیچ کرنا ہے لوگوں کے سامنے، اس نے کسی اور کو بلا کر اسپیچ کروا دی جو کہ میرے علاقے سے تعلق رکھتی ہیں، بنوں سے. اس کے بعد کور کمیٹی میں سارے MNAs موجود، میرا نام نہیں. میں نے ایک میٹنگ میں ان کو غصے کا اظہار بھی کیا، جس پہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ڈال دیں گے. شاید ان کو کوئی خوف محسوس ہوا، کیونکہ میں نے کہا میرا نام سارے MNAs کا نام ہے، میرا نام کیوں نہیں ہے. تو یہ تمام تر سچویشن، میں پالیٹکس کے لیے اس ملک میں آئی ہوں، اور میرا ایمبیشن بچپن سے ہی، میں مختلف ایشوز پہ میں بات کرتی رہی ہوں. ابھی بھی میں پاکستانی عوام کی ایشو کے پر لوڈ شیڈنگ کا دیکھیں میں کرتی رہی ہوں. اس میں پارٹی بھی موجود نہیں تھی، میں نے خود سے یہ اسٹیپ لیا. پارٹی کے جو میل MNAs تھے، وہ MPs تھے، وہ سو رہے تھے. اس کے اوپر میری کوئی اپریسیشن نہیں ہوئی لوڈ شیڈنگ کے خلاف. جب آپ پارٹی میں اتنا ایک اچھا کام کرتے ہیں جس میں آپ، کوئی اپریسیشن نہیں ہوئی میری. اور مجھے جب یہ پتہ چلا کہ آپ کا اس پارٹی میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے، آپ کو لیڈرشپ کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا، تو میں نے اس پارٹی کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا. اچھا، آپ نے پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو آئین کا آرٹیکل 63(1) جو ہے یہ کہتا ہے کہ اگر کسی ایوان میں کسی تنہا سیاسی جماعت پر مشتمل پارلیمانی پارٹی کا کوئی رکن اپنی سیاسی جماعت کی رکنیت سے مستعفی ہو جائے یا کسی دوسری پارلیمانی پارٹی میں شامل ہو جائے تو اس کی رکنیت منسوخ ہو سکتی ہے. دیکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ PTI کو سیٹس ہم نے دی ہیں. میں سینٹرل وائس پریزیڈنٹ میں الیکٹ ہوئی تھی اپنی قابلیت کے بنیاد پہ. کسی کا احسان نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے سینٹرل وائس پریزیڈنٹ بنایا. پھر میں نے الیکشن کیمپین میں PTI کے دن رات حصہ لیا. میں کہتی ہوں کہ یہ سیٹس ہم نے PTI کو دی ہیں، PTI نے ہمیں نہیں دی. ہم دن رات گراؤنڈ پہ کام کرتے رہے، کیمپین کرتے رہے. لیکن آئینی طور پر اور اخلاقی طور پہ آپ کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے. دیکھیں باقی MNAs جن کو اختلاف رائے ہے PTI سے، جن کو عمران خان سے اختلاف رائے ہے، وہ بھی آج نشستوں پہ بیٹھے ہوئے، تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس سیٹ کو عوام کی امانت سمجھتی ہوں. اگر میں عمران خان کی وجہ سے نہ پالیٹکس میں آئی، نہ میں اس کی وجہ سے چھوڑوں گی. میں پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑی ہوں. اچھا ستارہ یاز صاحبہ، آپ نے ان کی بات سنی ساری. اب یہ ایک ممبر آف دی پارلیمنٹ ہیں، آپ بھی ممبر آف دی پارلیمنٹ ہیں. انہوں نے الزامات لگائے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ان کے الزام کی کسی انکوائری کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ یہ 2-3 یا 4 دن سے جو یہ چیز چل رہی ہے بہت ہی افسوسناک ہے، بہت زیادہ افسوسناک ہے. ایز اے
فیمیل اور پھر ایز اے فیمیل پارلیمنٹیرین جب میں یہ چیز دیکھ رہی ہوں جو سوشل میڈیا پہ جو گن چل رہا ہے جو چیز ہے وہ بہت ہی غلط چل رہی ہے. ہماری پشتوں میں ان کو یہ کہوں گی پشتوں میں ہم ایک بات کرتے ہیں وہی چویر شنو پسر تور سر شو. جب آپ ایک بات کر رہے ہیں تو پھر تو کھلے عام آپ آ گئی ہیں باہر. اب میں نہ پی ٹی آئی کے لیڈر کی وہ کروں گی نہ میں ان کی, میں بیچ والے راستے پہ بات کروں گی. وہ یہ ہے کہ انہوں نے بات کر لی, یہ اس پہ سٹینڈ انہوں نے لے لیا ہے, اور میرے خیال سے ایز اے پارلیمنٹیرین چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی خاتون ہے کسی بھی ہم کنڈیم کریں گے اگر یہ صحیح ہیں, اگر انہوں نے جو الزام لگایا ہے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن اگر دوسرے سائڈ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے, جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی کی خواتین بھی آ رہی ہیں یا لیکن ان کی طرف سے کمزور سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں, تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے جو یہ کہہ رہی ہیں وہ غلط ہے تو میرے خیال سے دیر آر کورٹس جو کہ یہ خود ابھی کورٹ سے انہوں نے, تو دے شوڈ گو ٹو دا کورٹ. اور میرا اپنا ذاتی خیال بھی یہ ہے اور پارٹی بھی ہماری اس پہ بہت بلیو کر رہی ہے کہ یہ چیز ختم نہیں ہونی چاہیے, اس چیز کی پراپر پروبنگ ہونی چاہیے. اگر یہ غلط ہے, آج یہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے, اگر یہ غلط ہے تو شی شوڈ بھی وہ ان کو سزا ہونی چاہیے. اگر وہ غلط ہے تو 61 یہ ہمارے جو آرٹیکلز جس پہ نواز شریف کو 62-63 مشہور ہمارے اس پہ پھر اس کو نہ اہل کرنا چاہیے. لیکن اس چیز کو ادھر نہیں سٹاپ کر, ورنہ پھر کوئی عورت آئے گی نہیں. آج ان کی وجہ سے ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے سروں سے چادریں کھینچ لی گئی ہیں. تو اگر یہ میں پھر کہوں گی اگر یہ غلط ہے شی شوڈ بی پنشڈ, لیکن اگر وہ غلط ہے تو وہ بھی سامنے آنا چاہیے. اچھا جی احمد اویس صاحب, آپ نے یہ بات سنی ہے عائشہ گل علیہ کی بھی اور ستارہ یاز صاحبہ کی. اب آپ ایک لیگل ایکسپرٹ ہیں, اب آپ یہ بتائیے کہ کیا سپریم کورٹ اس معاملے کا از خود نوٹس لے سکتی ہے؟ یہ معاملہ عدالت کے ذریعے طے ہوگا یا کسی جرگے کے ذریعے طے ہوگا؟ کس طرح طے ہوگا؟ دیکھیے نا, یہ مسئلہ جو ہے جس طریقے سے یہ سامنے آیا ہے, میرے خیال میں سپریم کورٹ کا اتنی فارغ نہیں ہے کہ وہ ان مسئلوں کے جن کی بنیاد ہی جھوٹ کے اوپر ہے اور فیبریکیشن کے اوپر ہے. آپ دیکھیے میں نے ساری باتیں سنی ہیں. اب انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا پولیٹیکل کیریئر جو ہے بلڈ کرنا شروع کیا, اور انہوں نے بتایا کہ جی بڑی ینگ ایج سے 16 سال سے بھی پہلی عمر سے انہوں نے شروع کر دیا اپنا پولیٹیکل کیریئر. لیکن اپنا پولیٹیکل کیریئر کو بلڈ کرتی رہی, ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنا کریکٹر بلڈنگ بھول گئی اور اس میں کمزوری رہ گئی. جس قسم کی بات انہوں نے کی ہے, میں کریکٹر پہ بات نہیں کر رہا ہوں, میں بلڈنگ کی بات کر رہا ہوں. سنیے میری بات سنیے, میں جو بات کر رہا ہوں سن لیجیے. میں جو بات کر رہا ہوں, میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ابھی کہا کہ یہ بات جو ہے یہ 2013 میں یہ بات ہوئی. جی اب 2013 میں اگر ان سے اس قسم کے میسیجز جو ہیں ابناکشس قسم کے ان کو بھیجے گئے تو انہوں نے اس کے اوپر کمپرومائز کیا. انسان بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ مصلحتیں نہ کمپرومائز کرتے ہیں. احمد اویس صاحب انہوں نے بتایا, غیرت کے اوپر میں نے کمپرومائز کرتے نہیں. انہوں نے بتایا کہ یہ اپنے والد اور بھائی کے ساتھ گئی عمران خان کے پاس, اکیلی نہیں گئی, اپنے والد اور بھائی کے ساتھ. اس کے بعد گئی نا, ہاں جی اس کے ساتھ گئی, لیکن اس کے بعد 4 سال گزرے. اور ابھی آپ نے بتایا کہ یہ ابھی دیکھیں ابھی یہ پرسوں جو ان کا فنکشن تھا وہ ہمیں بھی شرم آ رہی تھی کس طرح. اچھا ذرا چلیں, یہ آپ کا ایک پوائنٹ بڑا اہم ہے, اس پہ میں ان سے دوبارہ پوچھتا ہوں. جی یہ بتائیے کہ آپ 4 سال کیوں خاموش ہیں؟ مجھے نہیں کسی کو بتانا چاہیے کہ میرا کریکٹر کیسا ہے, وہ سب لوگ جانتے ہیں اور وہ عمران خان بھی جانتا ہے, اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ. میں کیونکہ ہماری بہت ساری خواتین جن کو ایسے میسیجز گئے ہوں گے, یہ پی ٹی آئی کا کلچر ہے. اگر وہ خاموش ہیں اور میں نے یہ جرت کی ہے کہ میں نے بولا ہے, کیونکہ مجھے بھی شرم آ رہی تھی شروع میں, ہم بھی چاہ رہے تھے کہ یہ مسئلہ کسی طریقے سے ختم ہو جائے اور ہم جو ہیں پارٹی میں ایک مجھے لیڈرشپ اور ایک پرفارمنس کا موقع ملے, وہ نہیں تھا. اور اس طریقے سے آج میں نے یہ گیدر کیا ہے یہ کریج کہ میں یہ بات کروں. اگر میں نے اتنے عرصے میں نے اس کریج مجھ میں نہیں تھا اور مجھ میں آج آ گیا ہے, تو اس میں تو کسی کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. صاحب انہوں نے صاف کہا کہ مجھے شرم آ رہی تھی اس لیے میں نے یہ بات 4 سال بعد کیا. آپ سوچئے تو صحیح نا, ذرا وقت دیکھیے. پارٹی سے نکلنے کی یہی وجہ ہے جب تک تو کمپرومائز کیا, ان کے پیرنٹس نے بھی کمپرومائز کیا, ان کو بھی پتہ لگ گیا, ان کے کہنے کے مطابق انہوں نے اپنے والد کو بتایا, بھائی کو بتایا, اور اتنے اچھا. لیکن احمد اویس صاحب قسم کے احمد اویس صاحب I completely object to what his tone is. اچھا احمد اویس صاحب ایک مجھے بات بتائیے, آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے؟ چلیں آپ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے, جھوٹ ہے, تو اس کی انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے. جس سے پی ٹی آئی انکار کرے کہ انویسٹیگیشن نہیں ہونا چاہیے. بات سنیے نا,
انویسٹیگیشن تو یہ ان کی ایلیگیشن ہے نا, یہ لگا دیں. یہ تو جب یہ کوئی کمپلینٹ کریں گی تو اس کا جو پروسیس, جو لیگل پروسیس ہے اس کے بعد ہی چلے گا. اچھا, پی ٹی آئی نے ان کو ایک لیگل نوٹس دیا ہے, پی ٹی آئی نے ان کو ایک لیگل نوٹس دیا, کہا 10 دن میں آپ وضاحت کریں. تو ظاہری بات ہے اگر یہ وضاحت نہیں کرتی یا جواب نہیں دیتی تو پھر پی ٹی آئی ان کے خلاف کارروائی کرے گی, تو لیگل پروسیس تو شروع ہو جائے گا. جی ہاں بالکل, تو جب شروع ہوگا تو اس میں انکوائری بھی ہوگی, انویسٹیگیشن بھی ہوگی. تو سپریم کورٹ اس کا سو موٹو ایکشن لے سکتی ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. یہ دیکھیں نا, یہ ایسا میٹر نہیں ہے کہ جو 184(3) کے زمرے میں آئے. یہاں پہ عدالتیں ہیں, فورم موجود ہیں اس کام کے لیے, اور اس کو وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں. اگر یہ بات کی صداقت ہوگی تو وہ نکھر کے سامنے آ جائے گی. اچھا, اور اس کے لیے اگر یہ کمپلینٹ کریں گی تو یہ ان کو پروف کرنا ہوگا. اچھا, ساری طریقہ کار جو ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما امیر مقام صاحب پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ امیر مقام صاحب جو ہیں انہوں نے عائشہ گلالئی ہیں ان کو وہ موٹیویٹ کیا اور ان کو بقول مسلم لیگ بقول پی ٹی آئی کے کہ ان کو پیسے بھی دیے. تو امیر مقام صاحب جو ہیں انہوں نے, ان سے آج یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ کا اس الزام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, تو انہوں نے کیا جواب دیا, ذرا سنیں. میرا کوئی ملاقات, میں نے آج آپ کو کہہ دیا کہ میرے کوئی ملاقات کبھی اس کے ساتھ نہیں ہوئی, کبھی ہوئی ہی نہیں. اس کے میں پیچھے نہیں ہوں, خود عمران کی کارکردگی اس کے پیچھے, اس کی پرفارمنس اس کے پیچھے, اور میں نے تو دلائل سے بات بھی کی. اور مجھے کیوں ضرورت پڑی کہ میں عائشہ گلالے کے منہ سے کہلوانا چاہتا ہوں؟ وہ تو سارے, میں نے وہ کیلیفورنیا کی عدالت سے لے کر بنی گالا اور وہی اوپر سے جائے نتیا گلی تک عمران خان صاحب کی وہی جو اخلاقی کارکردگی ہے سامنے. اچھا, ان سے یہ بھی ہم نے پوچھا امیر مقام صاحب سے کہ عائشہ گلالئی صاحبہ سے آپ کا پہلا رابطہ کیسے ہوا, تو انہوں نے کیا جواب دیا, ذرا یہ بھی سن لیں. میں نے فول کار کا ذکر بالکل کیا کہ میرے وہی جو اس نے کہہ دیا کہ میں نے پی ٹی آئی سے ریزائن دیا. میں گاؤں میں تھا یا تھا بھی نہیں, خبر اس طرح ہوئی کہ گورنر ہاؤس فلا, میں شانگلہ میں تھا ایک فوتگی میں, اور وہی میرے سے شارٹ کٹ بات ہوئی کہ پھر لائن بھی کٹ گیا کہ آپ نے بہت اچھا کیا, ویل ڈن, سچ بولا, اور آپ کو سچ بولنا چاہیے, اور اس گن کو صاف کرنے کے لیے سب کو آگے آنا چاہیے. اتنی بات ہو گئی. اچھا, یہ آپ کی صرف اتنی بات ہوئی ہے, اس سے پہلے ان سے کبھی رابطہ نہیں ہوا؟ میں دیکھیں, میں کسی آپ نے یعنی میں کسی آدمی یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے کہنے پہ اتنی بڑی بات میں اپنے اوپر میں لوں گی, اتنا بڑا الزام میں اپنے اوپر لگاؤں گی, جبکہ میں کہہ رہی ہوں کہ اس تمام تر چیزوں کے ثبوت موجود ہیں. تو اتنی بڑی یعنی پارٹی عدالت میں پیش کریں گے, وہ میں جج کے سامنے پیش کروں گی, جو بھی لیگل فورم ہوگا اس میں دیکھیں گے, اس میں کریں گے, میں ثبوت پیش کروں گی. لیکن میں اس یعنی انہوں نے نون لیگ کو اس کے پروپیگنڈے کے پیچھے قرار دیا. عمران خان نے بڑی آسانی سے کہا کہ نون لیگ کا پروپیگنڈا, یعنی کام آپ خود کریں, پیچھے ڈال دیں نون لیگ کے یا کسی اور پارٹی کے. تو میرے خیال سے انہوں نے اس چیز کا وہ جواب, اگر میرے سامنے بیٹھ جائیں تو اس چیز کا جواب وہ نہیں دے سکتے ہیں. آپ ان کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ میں بالکل ان کے سامنے بیٹھنے کو تیار ہوں, اور وہ میرے سامنے بیٹھ جائیں, اور وہ اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اس قسم کے جو obnoxious میسیجز ہیں وہ بھیجے مجھے, اور انہوں نے مجھے مینٹل ٹارچر, مجھے سفر کرنا پڑا اس چیز سے, جس سے مجھے بہت ایک ٹارچر, جتنا میں عرصہ میں رہی مجھے ٹارچر کا سامنا. اچھا, یہ بتائیں کہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ اور ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, کیا عمران خان صاحب نے جو آپ کو میسیجز بھیجے وہ انہوں نے اپنے بلیک بیری سیٹ سے بھیجے یا آئی فون سے بھیجے؟ مجھے نہیں پتا, ان کا جو پرسنل نمبر ہے وہ میں آپ کو دے سکتی ہوں, اس نمبر سے انہوں نے مجھے بھیجے, اور میرا موبائل انہوں نے شروع میں کہا کہ میں آپ کو ایک بلیک بیری پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے بلیک بیری میرے پاس نہیں تھا, میرے بلیک بیری جو تھا وہ میں نے لیا ہی نہیں, وہ میرے پاس اپنا موبائل تھا. اچھا, تو یہ جو آپ کے پاس جو میسیجز آئے ہیں یہ آپ کو نہیں پتا کہ بلیک بیری سے آئے ہیں یا آئی فون سے آئے ہیں؟ نہیں, لیکن میرے پاس انہوں نے پن کوڈ بھی بھیجا تھا, اس کو بھی میں نے ایکسیپٹ نہیں کیا, اور وہ مسلسل, یعنی میرے پاس تو اپنا ہی موبائل تھا. اچھا, انہوں نے آپ کو پن کوڈ بھی بھیجا تھا, اور وہ بھی آپ کے پاس وہ سیف ہے وہ میسیج؟ جی. کتنے میسیجز ہیں آپ کے پاس؟ ہیں, بس میرے پاس ریکارڈ ہے. اچھا, کافی ہے. اچھا احمد اویس صاحب, آج مسلم لیگ نون کے ایک اور رہنما حنیف عباسی صاحب, تو انہوں نے عائشہ گلالئی صاحبہ کے الزامات پہ بھی بات کی ہے, ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک ریحام خان کی کتاب بھی آ رہی ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب پر الزامات کا سلسلہ یہاں پہ رکنے والا نہیں ہے, اور اب ریحام خان صاحبہ کی کتاب بھی آنے والی ہے. دیکھیے نا, وہ حنیف صاحب جو ہیں یہ بھول گئے ہیں کہ ایک کتاب ایک اور بھی آ چکی ہے مارکیٹ میں,
اور وہ مارکیٹ جو ہے وہ اس نے کن پارکر نے کتاب لکھی تھی, جرنلسٹ آپ بھی جانتے ہوں گے, اور ابھی پیچھے ان کا ایک انٹرویو بھی ایک انگلش میں آیا تھا اور وہ کافی سرکولیٹ ہوا ہے. تو آپ سوچئے تو صحیح کہ انہوں نے کیا کہا. انہوں نے اتنا اوپنلی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نواز شریف بینگ پرائم منسٹر, انہوں نے ان کو فلرٹ کرنے کی کوشش کی ہے. نہیں, ناٹ بینگ پرائم منسٹر, اور جو زبان استعمال کی ہوئی ہے وہ 2008 کی بات ہے. پرائم منسٹر نہیں, اس وقت وہ نہیں, وہ اس وقت نہیں پرائم منسٹر نہیں تھے اس وقت, سوری پرائم منسٹر نہیں تھے اس وقت, یہ پیپل پارٹی کا زمانہ تھا. جی جی, پیپل پارٹی کا زمانہ تھا, اور اس وقت جو زبان جو اس نے استعمال کی ہوئی ہے, میرے خیال میں اگر آپ نے وہ انٹرویو سنا ہو تو بے شک آپ وہ دیکھیے ذرا, وہ انٹرویو جو ہے جو اس میں یہ باتیں دہرائی ہیں اس کے اندر اس نے. جی چلے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ہماری گفتگو جاری ہے, ایک اور لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے احمد اویس صاحب جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے لائر ہیں, انہوں نے جو عائشہ گلالئی صاحبہ کے الزامات ہیں ان کو ایک امریکی صحافی کم بارکر نے اپنی کتاب میں جو الزامات لگائے ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کرنے کی کوشش کی ہے. اور کم بارکر جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں جو الزامات لگائے ہیں وہ اس کا ذکر پہلے آ چکا ہے ویسے, اور پی ٹی آئی ہی کے رہنما اس کا ذکر کر چکے ہیں, لیکن احمد اویس صاحب نے ان کا حالیہ ایک انٹرویو ہے اس کا بھی ذکر کیا. تو بظاہر اس معاملے سے تو کوئی تعلق نہیں بنتا, لیکن کیونکہ انہوں نے ذکر کیا تو ذرا ایک کلپ ان کے انٹرویو کا سن لیتے ہیں, چھوٹا سا کلپ, اس میں کیا بات کی انہوں نے, ذرا سن لیتے ہیں. He's also funny, and so we would joke around together. And it got to the point where I could call him and I could get comment for stories, and so I would help other correspondents get comments for stories. And then at a certain point he asked me, it's like we were alone in a room and I was interviewing him, and it was strange because normally we had other people with us, and he asked me if I had a friend. I think that was in August of 2008. If you had a friend. If I had a friend. Okay. Do you have a friend, Kim? And I said, yeah, I have a lot of friends. What are we talking about here? And so then he pushes and I go, oh, do you mean like a friend, a special? I mean, the way they use friend over there and they play with this in the movie, I'm like, what are we talking about here? And it turns out he wanted to know if I had a boyfriend. And I said, I had one, and I just, we just broke up. I'm kind of thinking like, where's this going? And he says, well, I would like to help you find a friend. And so then he's offering to set me up, and he asked me for my criteria, and I said, somebody tall, somebody smart, and somebody funny. And so he went through those criteria, clarifying them, and he said like he would look, but admitted that tall was very difficult in a country like Pakistan because it is a short people, and I'm 5'10". So, and then it was just sort of a joke, and I ran this past other Pakistani friends, and they said, oh, he's just acting like your Punjabi uncle, and so this goes on for a while. There's an awkward lunch in there, and then there's the bombing in Mumbai, and I realized that he's the person I need to go see because I want to try to find the village where the one surviving bomber was from, and that was in his province of Punjab. So I went to go see him for what turned out to be the last time, and he had joked about like saying he wanted to buy me a phone. I thought he was joking. He wanted to buy me a phone so that we could talk without the ISI listening to us, which is the spy agency in Pakistan. And so at this last conversation, he basically asked my translator to leave. I didn't even need a translator, but I sort of felt like I wanted somebody in the room. Yeah. And he said, he basically offered me the iPhone. I said no. And then he said, I know I'm not as tall as you want. I'm not as fit as you want. I'm fat and I'm old, but I'd still like to be your friend. So that was the line. It hasn't taken off yet in bars nationwide. But اس میں نواز شریف صاحب کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ وہ ان کے دوست بننا چاہتے تھے, لیکن شاید ان کے پاس کوئی ٹیکسٹ میسیجز نہیں ہے, نہ انہوں نے دعویٰ کیا. ستارہ یا صاحبہ صحافی ہو یا سیاستدان ہو, یہ جب اس قسم کے الزامات آئیں گے اور ان الزامات کی انکوائری نہیں ہوگی پراپر اور کوئی لاجیکل کنکلوژن نہیں نکلے گا, تو جس طرح کہ آپ نے خود ہی شروع میں کہا کہ آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کے سر سے چادر کھینچی جا رہی ہے, تو اس ملک کی جو خواتین ہیں, پڑھی لکھی خواتین, وہ پریکٹیکل لائف میں آ کے کیسے کام کریں گی؟ بہت مشکل ہے. اگر اسی طرح کا رویہ رہا معاشرے کا, اس میں اگر ایک عورت نکل آتی ہے, وہی بات کہ الزام لگا ہے یا نہیں ہے, وہ بات کی بات ہے,
لیکن اگر وہ اتنے کھل کے آ رہی ہے اور ہم اس کو بجائے یہ کہ ہم اس کو سپورٹ دیں کہ آؤ اپنا مقدمہ لڑو، اگر صحیح ہے تو وی آل آر ود یو، ہم اس کو سٹاپ کر رہے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ کوئی بھی خاتون، چاہے وہ پولیٹکس میں ہو، چاہے وہ کسی بھی ورکنگ ویمن، اس کے لیے بہت مشکل ہوگا. اس لیے ابھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے گھروں کے اندر جب ظلم ہوتا ہے وہ عورت باہر نہیں نکلتی ہے. وہ کیوں نہیں نکلتی؟ اس لیے کہ اس کی آواز کو دبایا جاتا ہے. یہی حال اگر یہاں پہ رہا ہے، میں پھر یہی کہہ رہی ہوں کہ میں بالکل ایک نیوٹرل اس میں بات کر رہی ہوں، ایک عورت کی حیثیت سے بات کر رہی ہوں کہ اگر ایک عورت آ رہی ہے اور اتنے کھل کے آ رہی ہے تو کچھ نہ کچھ تو بیچ میں ہوگا. عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی خاموشی توڑ دیا، انہوں نے کچھ ٹویٹس کیے ہیں اور ایک ٹویٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز اور سپورٹر جو ہیں وہ عائشہ گل علیہ کی جو چھوٹی بہن ہے اس پہ اٹیک نہ کریں. اس کو آپ اپریشیٹ کرتی ہیں؟ عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں سوشل میڈیا کو ایز ویپن استعمال کرتا ہوں، اور یہ انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے. اور یہ گائیڈ لائن، یہ اٹیک کرنا، کس کو اٹیک کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، یہ عمران خان کی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں، اس کے بغیر نہیں ہوتا. تو یہ عمران خان نے خود کیا ہے. اگر آج وہ اچھے انسان بن کے پاکستانی قوم کے سامنے کہ میں بڑا انسانیت کا ہوں، تو یہ تو آپ کی خود ہی انسٹرکشنز تھیں. اور میں اس چیز کو انتہائی کنڈیم کرتی ہوں کہ خود ایک انٹرنیشنل کھلاڑی ہیں، اور میری بہن جو کہ غیر سیاسی ہیں، جو کہ پاکستان نمبر 1 ہیں، جو کہ ورلڈ نمبر 42 ہیں، پیس ایمبیسڈر ہیں، ان کو یہ کس وجہ سے یہ اس چیز میں لے کر آئیں؟ یہ عمران خان کی انسٹرکشنز پہ ہوا ہے، اور یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ سوشل میڈیا کے جو لڑکے ہیں ان کو یہ کس طریقے سے تربیت دیتے ہیں کہ کس کے اوپر کس طریقے سے کیچڑ اچھالنی ہے. تو یہ عمران خان خود کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گی کہ عمران خان جو ہیں یہ دھرنے کے دنوں میں جب انہوں نے شادی کا اعلان کیا کنٹینر کے اوپر، تو ہم بھی ادھر تھے، ایم این ایز بھی سارے ادھر تھے. نعیم الحق نے ان سے کہا کہ یہ آپ نے کیا اعلان کر دیا، یعنی یہ تو کنٹینر پہ آپ نے اعلان کر دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ابھی لڑکیاں آئیں گی اس اعلان کے بعد، لڑکیوں کے پیچھے لڑکے آئیں گے، تو پھر یہ لڑکیاں لالچ میں آئیں گی، لڑکیوں کے پیچھے لڑکے آئیں گے، اور پھر ہمارا اچھا جلسہ ہوگا، حکومت کے اوپر پریشر پڑے گا. تو یہ بھی ایک بات آپ یہ میں نے خود سنی ہے. آئی ایم وٹنس ٹو دیٹ. یہ ان کا کلچر ہے، یہ ان کا کلچر ہے کہ خواتین کو کس طریقے سے آپ نے ایک ووٹ بینک کس طریقے سے اضافہ کرنا، یہ ان کی ٹیکٹکس ہیں. اور میرے خیال سے یہ بڑے گندے ٹیکٹکس ہیں. اور مجھے ہمیشہ سے پی ٹی آئی میں جو گالی گلوچ کا کلچر ہے، میں ہمیشہ سے ایک طریقے سے اگر آپ بات کرتے ہیں اپنے ایشوز کو اٹھاتے ہیں، اس کی ایک اور بات ہے یہ کس کی شکل بگاڑنی ہے، کس کا نام بگاڑنا ہے، کس کو کس طریقے سے لقب دینا ہے، یہ ہمیشہ میں اس چیز کے خلاف رہی ہوں. انہوں نے ہماری نسل کو تباہ کر دیا ہے، جن کو ایجوکیشن حاصل کر کے مہذب شہری بننا چاہیے، انہوں نے وہ نسل تباہ کر دیا. ایک سوال مجھے آپ سے سوال کرنا ہے. آج بہت سے لوگ میڈیا پہ آئے ہیں جی، اچھا، ان میں ایک صاحب کہتے ہیں کہ وہ آپ کے ذاتی معاون رہے ہیں اور ان کا نام نور زمان ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ بنو لنک روڈ کے ٹھیکے میں آپ نے 72 لاکھ کمیشن لیا، تریخیل روڈ کی تعمیر کے ٹھیکے میں 12 لاکھ روپے وصول کیے، ایک کونسلر کو ٹکٹ دلوانے کے لیے 10 لاکھ روپے وصول کیے، اور یہ بھی الزام لگا دیا کہ عائشہ گل علیہ کے والد خیبر پختونخوا کے گورنر بننا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ یہ انکشافات میں نے ابھی آج سنے. اس سے پہلے کل میں نے انکشافات سنے کہ میں 3 کروڑ پہ یعنی 5 کروڑ پہ میں نے یہ انکشاف میں نے الزام لگائے. یہ مجھ پہ کل انکشاف ہوا. اس سے پہلے عارف نظامی نے وہ انکشاف کیا کہ 50 کروڑ روپے. تو یہ تمام تر چیزیں اب لگیں گی، یہ ساری چیزیں اب لگیں گی. اور یہ چیزیں یہ اگر ان کا پروپیگنڈا، اگر یہ سیل پروپیگنڈا مجھ پہ الزام لگا سکتے ہیں اپنے لیڈر کی. وہ جو کون ہے اس بندے کو جانتی ہیں آپ؟ میں دیکھیں میں جب ایم این اے بنی تو میرے ساتھ کئی ریلیٹیوز نکل آئے، کوئی میرے چاچا بن گئے، کوئی میرے کوئی بن گئے. تو یہ اب اس وقت صورتحال میں تو یہ مجاہد خٹک کون ہے؟ اب یہ میرے پولیٹیکل ایڈوائزر بن چکے ہیں، کوئی میرا اسسٹنٹ بن چکا ہے. یہ پولیٹیکل ایڈوائزر نہیں تھا آپ کا؟ یہ پارٹی میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے، پولیٹیکل ایڈوائزر میرے نہیں تھے. اب ان کو یہ بیچارے ٹکٹ مانگتے تھے مجھ سے کہ ایم پی اے کا ٹکٹ میڈم مجھے آپ دلوا دیں. تو یہ آگے پیچھے میرے ہوتے تھے. اب اگر بیچارے کوئی اس موقع میں ایک موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنے نمبر بنا سکیں اور ٹکٹ حاصل کر سکیں تو ان کو کرنے دیں. میں بتانا چاہتی ہوں سب کو کہ میرا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ، میرا کوئی فیس بک اکاؤنٹ نہیں ہے، اور بلکہ اور جو بھی باتیں اس سے مجھ سے منسوب کی جا رہی ہیں وہ کوئی میرے حوالے سے نہیں ہے، کیونکہ میں خود پی ٹی آئی کے جو کلچر ہے اس سے میں تنگ تھی. اور میری جو سسٹر ہے اس کے حوالے سے میرے حوالے سے ایک اور بھی بات کی جا رہی ہے جو کہ میرے خیال سے عمران خان کی مینٹلٹی کو ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے کس طرح ٹریننگ دی ہے کہ تیزاب پھینکو ان کے اوپر. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر مجھے یا میری فیملی کو کچھ ہوا تو پھر اس کا ذمہ دار پھر عمران خان ہوگا. اچھا، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
वक्फे के बाद कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। बात तो हम कर रहे हैं आयशा गुललई साहबा के जो इमरान खान साहब पर इल्ज़ामात हैं और फिर उनके जवाबी इल्ज़ामात पर, लेकिन इस दौरान में साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी कुछ इल्ज़ामात लगा दिए और उन्होंने बला तफरीक पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों पर इल्ज़ामात लगा दिए और उन्होंने कहा है कि आमरों ने मुल्क को ठीक किया और सिविलियंस ने हमेशा बेड़ा गर्क किया। सिविलियंस ने हमेशा बेड़ा गर्क किया, यानी कि तमाम पाकिस्तान के सिविलियंस जो हैं उन पर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने का इल्ज़ाम लगा दिया है। अब इसका मैं छोटा सा एक आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि फ़ौजी आमरीतों के दौर में क्या हुआ है, जमहूरी हुकूमतों के दौर में क्या हुआ है। 1947 में पाकिस्तान कायम हुआ। 1956 में पाकिस्तान के जो सियासतदान थे उन्होंने मिलकर पहला अपना आइन नाफिज कर दिया। सितंबर 1958 में मलिक फ़िरोज़ खान की जो हुकूमत थी उसने गवादर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया। ये एजाज़ एक कमज़ोर जमहूरी हुकूमत का है, उसने गवादर को पाकिस्तान की टेरिटरी में ऐड किया। लेकिन अक्टूबर 1958 में पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज हो गया। फिर 1962 में एक सदारती आइन लाया गया जो कि एक डिक्टेटर लेके आया, जिस पे मशरकी पाकिस्तान में बेचैनी शुरू हुई। उसके बाद पेशावर के करीब एक बडाबीर का इलाका है, यहाँ पे जनरल अयूब खान ने बडाबीर का फौजी अड्डा अमेरिका को दे दिया। 1964 में जनरल अयूब खान ने मोहतरमा फातिमा जनाब को सदारती इलेक्शन में हराने के लिए उन पर इल्ज़ाम लगाया कि ये इंडियन एजेंट है। टाइम मैगजीन जनवरी 1964 मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जनाब पे एक डिक्टेटर ने इल्ज़ाम लगाया कि ये इंडियन एजेंट है। फिर 1969 में जनरल याह्या खान ने जनरल अयूब खान से इस्तीफ़ा ले लिया, 62 का आइन भी तोड़ दिया और उसके बाद 1971 में एक डिक्टेटर ने पाकिस्तान तोड़ दिया, पाकिस्तान टूट गया, सरेंडर हुआ, पाकिस्तान टूट गया। फिर 1973 में पाकिस्तान का पहला मुतफिका आइन है। प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और अपोजिशन लीडर खान अब्दुल वली खान ने मिलकर इस आइन पर इत्तफाक़ राय किया। फिर 1974 में एक इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई और उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। 1977 में जनरल ज़िया-उल हक ने मार्शल लॉ लगाया तो पाकिस्तान में फ़िरका वराना और लसानी तंजीमों के दौर का आगाज़ हुआ। और फिर 1984 भारत ने पाकिस्तान की सियाचिन की चोटियों पर कब्जा किया तो हुक्मरान कौन था? एक डिक्टेटर ज़िया-उल हक। 1985 में गैर जमाती इंतखाबात हुए, पाकिस्तान में बरादरीज़म और पैसे की सियासत का फ़रोग हुआ और फिर 1998 में पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए। हुक्मरान कौन था? एक सिविलियन, उसका नाम था नवाज शरीफ। 1999 में चौथा मार्शल आया, जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के हुक्मरान बने। उन्होंने पाकिस्तान के जैकबाबाद एयरबेस, पसनी एयरबेस और शमसी एयरबेस अमेरिका के हवाले कर दिए। फिर पाकिस्तान में ड्रोन हमले शुरू हुए, खुदकुश हमले शुरू हुए। ये सब किसी जमहूरी हुकूमत के दौर में नहीं हुआ, ये एक डिक्टेटर के दौर में हुआ। और ये जो सारी मैंने आपको बात बताई है इसका मतलब कतन ये नहीं है कि तमाम फ़ौज जो है वो डिक्टेटरों की गलत कारियों की ज़िम्मेदार है। पाकिस्तान की फ़ौज के जो जवान हैं और अफसरान हैं उन्होंने पाकिस्तान का दफ़ा करने के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। तो लेकिन ये जो डिक्टेटर हैं ये हमारे जो फ़ौजी जवान हैं उनकी कुर्बानियों को भी बदनाम करते हैं। अब आयशा गुललई साहबा, आप क्या इत्तेफाक करती हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब की इस स्टेटमेंट से कि आमरों ने मुल्क को ठीक किया और सिविलियंस ने हमेशा बेड़ा गर्क किया? देखिए, आमिर हमारे फ़ौज जो है, मैं समझती हूँ कि दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है और फ़ौज जिस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से अपनी ड्यूटीज़ अंजाम दे रही है कि जो सिविलियंस भी शायद वो नहीं कर सके वो काम, और सिविलियंस अनफॉर्चुनेटली वो उस रोल को आवाम का जो मैंडेट लेकर आते हैं उसको उस पर कभी भी वो पूरा नहीं उतरते हैं। तो मैं समझती हूँ कि आमिरों ने आकर जो है वो काम करने की कोशिश की है, लेकिन उनका वो डोमेन नहीं है वो चीज़। और हर एक को अपने अपने इदारों, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट है उसमें रहकर पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए। राहील शरीफ को आप देख लें कि वो बड़े प्रोफेशनल आदमी थे, अभी बाजवा साहब को देख लें, बड़े प्रोफेशनल आदमी हैं। तो अपने डोमेन में रह के मुशर्रफ साहब ने बड़े कुछ अच्छे इकदाम किए शुरू में, लेकिन जाहिर है कि आपकी ट्रेनिंग एक फौजी जो है। मुशर्रफ साहब की पार्टी में आप कितना अर्सा रही? मैं मुशर्रफ साहब की पार्टी में बहुत ब्रीफ टाइम के लिए रही। गई थी आप? और उसकी वजह ये थी कि सिविलियंस शायद जो जिस तरीके से मुझे लगा कि परवेज़ मुशर्रफ ने कुछ ऐसे इकदाम किए थे कि उन्होंने वाकई एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था, कुछ और ऐसे इकदाम किए थे। स्पोर्ट्स को बड़ी उन्होंने तरजीह दी थी, मुल्क की तरक्की बड़ी हो रही थी, इकॉनमी बड़ी अच्छी हो गई थी। तो मैंने कहा इन सिविलियंस की जगह तो फिर शायद ये ज़्यादा अच्छे हैं। और उस वक्त मैंने उनको ज्वाइन किया जब वो आमिर नहीं थे, डिक्टेटर नहीं थे, जब वो एक सिविलियन पार्टी को लीड कर रहे थे। ठीक, आपने क्लियर कर दिया। अब आपके तो मुझे ख्यालात का पता है इस पे, लेकिन अब मैंने आपसे एक आखिर में जो सवाल करना है वो इन्हीं का, आयशा बीबी का एक स्टेटमेंट है जो इन्होंने असम्बली के बाहर दिया था जब इनकी साबका पार्टी के एक मेंबर मुराद सईद साहब जो हैं
ان کی گھر کی خواتین پر کچھ الزام لگائے تھے مسلم لیگ نون کے MNA جاوید لطیف صاحب نے، تو اس وقت انہوں نے ایک بات کی تھی، اور اس کا اب کی صورتحال سے کیا؟ ہاں آپ فکر نہ کریں، میں اس کانٹیکسٹ کو میں سمجھتا ہوں، سمجھاتا بھی ہوں، لیکن ایک بات آپ نے اس وقت کی تھی، وہ بات ابھی ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے؟ ذرا سنیں عائشہ گل علیہ نے کیا کہا تھا۔ اگر کرپشن کے خلاف جہاد کی بات کرتے ہیں تو اس پہ اگر نون لیگ والوں کو غصہ آتا ہے تو اتنے گھٹیا لیول پہ اگر آپ نیچے آتے ہیں اور ہماری خواتین اور پاکستانی خواتین، آپ کی بھی بہنیں، آپ کی بھی مائیں ہیں، ان کی اگر آپ بے عزتی کرتے ہیں تو یہ بطور MNA آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ اور پھر عمران خان کو آپ نے غدار کہنا، اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا اور عمران خان کے اوپر تہمت لگانا، میں سمجھتی ہوں کہ اسپیکر کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر فوراً ایکشن لے، ان کو ان کی ممبرشپ کو سسپینڈ کیا جائے۔ اگر خواتین جو ہے ان کا ساری خواتین کی عزت کو اگر آپ نے ریسٹور کروانا ہے تو جاوید لطیف جو ہے ان کی ممبرشپ کو فوری طور پر سسپینڈ کیا جائے۔ اب یہ جو کانٹیکسٹ ہے ستارہ یا صاحبہ وہ یہ ہے کہ جاوید لطیف نے مراد سعید صاحب کے گھر کی خواتین پہ الزام لگایا، تو عائشہ گل علیہ نے مطالبہ کیا کہ جاوید لطیف کی ممبرشپ سسپینڈ کی جائے اور اسپیکر صاحب جو ہیں وہ کارروائی کریں۔ آج یہ خود کارروائی کا مطالبہ کر رہی ہیں عمران خان کے خلاف، اسپیکر کو کیا کرنا چاہیے؟ اسپیکر کو ڈیفینیٹلی اس پہ ایکشن لینا چاہیے، بیکاز شی از اے ممبر آف، اسٹل شی از اے ممبر آف نیشنل اسمبلی۔ وہ ہاؤس کی کمیٹی بنا سکتے ہیں، وہ ہاؤس کمیٹی بھی بنا لے، اور میرا پھر اگر وہ ہاؤس کمیٹی عمران خان کو بلائے گی، عمران خان ہاؤس کے ممبر ہیں، وہ کہیں گے میں اس کے سامنے نہیں جاتا، پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں یہی تو وہ چیز ہے نا جو ہم لانا چاہ رہے ہیں سب کے سامنے، کہ ہم ایک چیز کو کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں، یہ چیز اگر ادھر دب گئی تو یہ دبے گی، اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا سارے لوگوں کا، ہر ایک پارٹی میں ہر خاتون کا نقصان ہوگا۔ ایک اور بات میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ چاہے وہ خان صاحب ہیں، وہ اس وقت جوش سے نہیں، ہمیشہ انہوں نے جوش سے کام لیا ہے، ہوش سے کام لے، آنے والے وقت کا سوچیں، اور اس میں جو ہے اگر پروبنگ نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کو چاہیے کہ جو ہراسمنٹ بل پاس ہوا ہے ہمارے اسمبلی سے ہی ہوا ہے، شی شوڈ گو تھرو دیٹ۔ دیکھیں ایک بات تو یہ کہ میں جب PTI میں تھی تو اس وقت بھی مجھے ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو رہا تھا KPK حکومت کو اور پنجاب حکومت کو، کیونکہ ہم دیکھیں کہ پرویز خٹک 12 بجے سو کے اٹھتے تھے، اور جو کرپشن تھی اور جو کام نہیں ہو رہا تھا، ڈپارٹمنٹ سارے کوئی پرفارمنس نہیں ہے۔ پنجاب میں چیف منسٹر جو تھے وہ بڑے اچھے پرفارم کر رہے تھے، بڑی اچھی گورننس تھی۔ مجھے بذات خود یہ چیز بعض اوقات روٹی ان کے لیے سستی کر دی تھی پنجاب میں، وہاں پہ KP میں آپ حالات دیکھیں، وہاں پہ کیا گورننس کی کیا صورتحال ہے۔ پھر کرپشن کی جو صورتحال ہے مجھے ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل ہوتا جب احتساب کمشنر نے وہاں پہ استعفیٰ دیا۔ لیکن آپ ماضی میں تو خیبر پختونخوا کی حکومت کی بہت تعریف کرتی تھی۔ جی، مجھے ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ آپ نے تو کہا تھا مدینے کی ریاست ہے، اور میں سمجھتی ہوں میں اس کو مدینے کی ریاست دیکھنا چاہتی تھی، جو کہ نہیں ہوا۔ اور کرپشن بلین ٹری سونامی کا کانٹریکٹر میرے ساتھ گیا تھا، اس نے کہا کہ خان صاحب میں تو خود کانٹریکٹر ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس میں کتنی کرپشن ہوئی۔ خان صاحب نے کہا کہ نہیں، وہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں تو سمجھتی ہوں کہ عمران خان کو پنجاب کے لوگوں کی بد دعا لگی ہے کہ جس طریقے سے اس نے اپنی گورننس کو کہا کہ ہم نے پختونوں کو بڑی اچھی گورننس دے دی، پنجاب کے لوگوں کو شہباز شریف نے بڑی اچھی گورننس دی۔ میں نون لیگ کو جوائن نہیں کری، میں ایک بات یہ بھی بتا دوں، میں نون لیگ میرے لیے آپشن میں نہیں رکھ رہی، نہ میں پیپلز پارٹی کو جوائن کر رہی ہوں۔ میں دیکھوں گی اپنا، فی الحال میں PhD اپنی جماعت اسلامی نے بھی آپ کو آفر کیا؟ فی الحال میں ڈاکٹریٹ، مجھے سب نے آفرز کیے، میں فی الحال اپنی ڈاکٹریٹ کر رہی ہوں، میں اسٹڈیز کر رہی ہوں، کمپیریٹیو ریلیجن کی میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ لیکن میں آئندہ لائحہ عمل میرا کیا ہوگا وہ میں دیکھوں گی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو گورننس جو مجھے ڈیفینڈ کرنا PTI میں مشکل ہو رہا تھا، جو ان کے کام تھے KP گورنمنٹ کے، جو نیا KPK تھا۔ اچھا، بہت بہت شکریہ عائشہ گل علیہ صاحبہ، ستارہ یا صاحبہ اور احمد اویس صاحب سے بھی ہم نے بات کی۔ ساری جو ڈسکشن ہے اس میں PTI ابھی تک انکوائری پہ راضی نہیں ہے، لیکن یہ جو معاملہ ہے لگتا ہے کہ یہ یہاں پہ ختم نہیں ہوگا، اور کہیں نہ کہیں اس کی انکوائری تو ہوگی، اور اگر انکوائری نہیں ہوگی تو معاملہ عدالت میں جائے گا اور وہاں پہ تحقیقات ہوں گی۔ اور عائشہ گل علیہ صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس کچھ ایویڈنس موجود ہے اور یہ ایویڈنس عدالت میں ہی پیش کریں گی، تو اگر یہ معاملہ بھی پارلیمنٹ میں طے ہو جائے تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہوگا۔ نواز شریف صاحب کو بھی اپوزیشن نے کہا تھا معاملہ پارلیمنٹ میں طے کر لو، لیکن وہ معاملہ عدالت میں لے گئے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ویسا ہی نتیجہ اس معاملے میں بھی آ جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔